सूरत इब्राहिम मक्की सूरत है। शदीद मुखालफत के दौर में नाजिल हुई। 7 रुकुआत हैं, 52 आयात, 861 कलिमात। सबक नंबर 129 आयत नंबर 1 से 17 तक। लेसन नंबर 129 आया 1 to 17। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा, अलिफ लाम रा। किताबुन, किताब यानी कुरान मजीद। अंजलनाहु, नाजिल किया हमने इसको। इलैका, आपकी तरफ, यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इसको उतारा है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा है। क्यों उतारा है? लितुखरिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, ताकि तुम निकालो लोगों को, इंसानों को, सारी नस्ल इंसानियत को, मिनज़्ज़ुलुमाति अंधेरों से, कुफ्र के, गुमराहियों के, जहालत के, इलन-नूर, नूर की तरफ, रोशनी की तरफ, ईमान की रोशनी, हिदायत की रोशनी, इल्म की रोशनी, बिइज़्नि रब्बिहिम, उनके रब के इज़्न से, उनके रब की दी हुई तौफीक से, यानी अल्लाह के हुक्म, अल्लाह की मशीयत से। और अल्लाह का हुक्म और मशीयत से मुराद यहाँ अल्लाह का कानून हिदायत है। क्या मुराद इससे? कि जो लोग हिदायत तलब करें, हिदायत चाहें, हिदायत को पसंद करें, जो इस मामले में संजीदा हों, उन्हें ये राह दिखाई जाए। इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद, उस रब के रास्ते की तरफ जो जबरदस्त है, तारीफ वाला है। अल हमीद, आपसे आप तारीफ वाला। एक होता है महमूद, मफऊल के वजन पर, वो जिसकी कोई तारीफ करे तो तारीफ हो, और एक है हमीद कि कोई तारीफ करे या न करे, वो आपसे आप तारीफ वाला है। तो बात यह है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत मक्का में शदीद हो गई तो आपको आपका मिशन भरपूर अंदाज से याद दिलाया गया कि अल्लाह ने आपकी तरफ एक किताब उतारी ताकि आप इंसानों को हिदायत का रास्ता दिखाएं, अंधेरों से निकाल कर रोशनियों की तरफ ले जाएं। और ये उसी वक्त हो सकता है जब कोई शख्स रब पर ईमान लाए। और हकीकी ईमान क्या है? कि इंसान अपने रब को पहचाने। और पहचान कैसे होती है? इल्म के जरिए। और इल्म कहाँ से? किताब से। अल्लाह को पा लेना, उसके बारे में जानना, ये कोई मामूली बात नहीं। ये दरअसल अंधेरों से रोशनी का एक सफर है। जहालत से इल्म की तरफ आना है, गुमराही से हिदायत की तरफ आना है, और उस रास्ते पर चलना है जो रास्ता कोई मामूली रास्ता नहीं, आम रास्ता नहीं। ये उस रब का रास्ता है जो गालिब भी है और जो काबिल तारीफ है कि जिसने ये रास्ता दिखाया पैगम्बरों के जरिए और इसके असबाब भी मुहैया किए। सूरत अल-बकरा में भी आप ये मजमून पढ़ चुके हैं कि अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, अल्लाह दोस्त है, मददगार है उन लोगों का जो ईमान लाए, उन्हें वो अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले आता है। सूरत अल-हदीद आयत 9 में भी यही मजमून दोहराया गया। हुवल्लज़ी युनज़्ज़िलु अला अब्दिही आयातिन बय्यिनातिन लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, वो अल्लाह है जिसने अपने बंदे पर आयात नाजिल की ताकि वो उन बंदों को अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाए। तो इससे पता ये चलता है, खुलासा ये है कि जो शख्स भी रोशनी का तलबगार हो, रोशनी की तलाश में हो, हिदायत का तलबगार हो, उसके लिए लाजिम है कि वो इस किताब को पढ़े, इस किताब को जाने। और जो पढ़ाने वाले हैं उनका भी मतलब और मकसद यही हो कि वो लोगों को रोशनी की तरफ ले जाएं, अपने रब से जोड़ें, अपने रब की पहचान करवाएं। कौन है वो रब? अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहु व तआला। कौन अल्लाह? अल्लज़ी लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, वो जात जिसके लिए हर वो चीज है जो आसमानों में है और जमीन में। आसमानों और जमीन के अंदर जो कुछ भी है वो सब उसी का बनाया हुआ है, वो सब उसी की मिल्कियत में है। यहाँ पर आसमानों और जमीन का जिक्र क्यों किया गया? क्योंकि अल्लाह की तरफ जाने का रास्ता अल्लाह की निशानियों को पहचानने से मिलता है। यानी अल्लाह ने आसमानों और जमीन के दरमियान जो कुछ पैदा कर रखा है, एक एक चीज रब की याद दिलाती है, एक एक चीज रब की पहचान कराती है। तो एक तरफ किताब और दूसरी तरफ कायनात की आयात, ये दोनों चीजें रब की तरफ ले जाने वाली हैं अगर कोई तासुब छोड़कर इन चीजों को समझे और इन पर गौर करे। ववैलुल लिल काफिरीना, और तबाही है काफिरों के लिए, यानी इनकार करने वालों के लिए जो ये सारी आयात सुने और ये सारी निशानियां देखें और फिर अपने रब को न माने और उसकी बात को न माने। मिन अज़ाबिन शदीद, शदीद अजाब से, यानी वो लोग जो हिदायत को सामने पाकर जानकर फिर भी न माने, उनके लिए फिर सख्त सजा भी है। उनके इनकार की वजह क्या है? अल्लज़ीना यस्तहिब्बून अल हयात दुनिया अलल आखिरा, ये वो लोग हैं जो पसंद करते हैं, तरजीह देते हैं, महबूब रखते हैं किसको? अल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी को। यानी हिदायत कबूल करने के रास्ते में रुकावट क्या है? दुनिया के मफादात, दुनिया के फायदे, दुनिया की ख्वाहिशात और दुनिया की लज्जतें। अलल आखिरती, आखिरत के मुकाबले पर, आखिरत को भूल कर, आखिरत को छोड़कर वो दुनिया के पीछे जा रहे हैं। वो यसुद्दून अन सबीलिल्लाह, और वो अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं, खुद भी नहीं चलते, औरों को भी रोकते हैं। क्योंकि अगर बाकी सब लोग चलने लगे तो फिर उनका चलना मुश्किल होगा गलत रास्ते पर। लिहाजा वो ये चाहते हैं कि कोई भी सीधे रास्ते पर न जाए ताकि वो अपने आप को गलत रास्ते पर जस्टिफाई कर सके। वो यबगूनहा इवजा, और वो उस रास्ते की टेढ़ तलाश करते हैं, यानी अल्लाह के सीधे रास्ते में खामियां ढूंढते
ڈھونڈتے ہیں اور دین میں طرح طرح کے نقص نکالتے ہیں تاکہ وہ اپنی روش کو درست ثابت کر سکیں. بعض اوقات لوگ دین پر، اسلام والوں پر تنقید کس لیے کرتے ہیں، ان کا مذاق کیوں اڑاتے ہیں؟ تاکہ وہ اپنے غلط ہونے کو صحیح ثابت کر سکیں. جب آپ یہ کہیں گے فلاں بھی غلط ہے اور فلاں بھی غلط ہے، فلاں جو قرآن پڑھتا ہے اس کے اندر بھی یہ خامی ہے، اور قرآن میں نے ایسی چیز پڑھی ہے جو آج کے دور میں قابل عمل نہیں، اور اس طرح کی بہت سی باتیں نکال کر جب آپ دین کو بدنام کرتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ پھر جو کچھ آپ خود کر رہے ہیں وہ سب سے اچھا ہے، وہ سب سے ٹھیک ہے. تو اس لیے ان کی کوششیں کیا ہوتی ہیں کہ وہ لوگوں کو بھی سیدھے راستے پہ آنے سے روکیں اور جو جا رہے ہیں اس راستے پر انہیں اس راستے کی خامیاں نکال کے دکھائیں جو کہ اصل میں ہے نہیں، ان کی خود ساختہ ہے، تاکہ وہ اپنے کفر کا جواز پیش کر سکیں، خود کو درست اور اللہ کے راستے کو ٹیڑھا ثابت کریں، غلط ثابت کریں. ٹیڑھا اس کو کیوں بناتے ہیں؟ تاکہ انہیں ڈرائیں کہ دیکھو اگر اس پہ چلو گے تو تم تو منزل نہیں پا سکو گے، تم تو لاسٹ ہو جاؤ گے. کیونکہ ایک طرف صراط العزیز ہے نا، سیدھا راستہ اللہ کا، اور دوسری طرف وہ لوگ جو اس راستے کو ٹیڑھا بتائیں اور پھر جو اس پہ چلنے لگے اس کو روکیں. ذرا امیجن کریں کسی ہائی وے کو کہ آپ کو کلیئر سائن نظر آ رہا ہے کہ جس طرف آپ کو جانا ہے وہ یہی ہے، لیکن وہاں پر کوئی آ جائے اور وہ آپ کو اشارے سے ہاتھ دے کے روکے اور پھر کھڑے ہو کر کہے کہ نہیں ادھر نہیں جاؤ، یہاں جانے سے آگے سڑک ہی ختم ہو جائے گی، تم نیچے گر جاؤ گے، تو تم اس طرف چلے جاؤ. شیطان یہی کر رہا ہے اور شیطان کے چیلے بھی یہی کر رہے ہیں کہ جو اللہ کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، یعنی دین کو اپنانا چاہتا ہے، اپنی پریکٹیکل لائف میں اس کو لانا چاہتا ہے، تو لوگ اس کو ڈراتے ہیں کہ دیکھو اگر تم نے ایسا کیا، اگر تم نے سود چھوڑ دیا تو پھر تو تمہاری اکانومی بڑھ جائے گی، اور اگر تم نے اور اسی طرح کے دین کے اوپر عمل کرنے نمازیں شروع کر دی تو پھر تمہیں اچھی جاب نہیں ملے گی، وغیرہ وغیرہ بہت سی چیزیں. اور پھر یہ کہ ہاں اگر دین پر چلو گے تو اسلام میں تو یہ بھی منع ہے اور یہ بھی منع ہے اور یہ بھی منع ہے، اور سارے راستے تم پہ بند ہو جائیں گے، پھر تم پہ چل کے کہاں پہنچو گے، تم پھر دنیا میں رہ نہیں سکتے، جینا مشکل ہو جائے گا. یعنی اس طرح کی باتوں سے ڈراتے ہیں. اسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کی بات نہیں مانتے کیونکہ وہ دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پریفر کرتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں، اور پھر کوئی اور آخرت کو سامنے رکھ کے جینا چاہے تو اس کو بھی ڈراتے ہیں اور دین میں نقص نکالتے ہیں. اولئک فی ضلال بعید، ایسے لوگ دور کی گمراہی میں پڑے ہوں، یعنی گمراہی میں بہت آگے نکل چکے ہیں، ان کی واپسی بھی مشکل ہے، ان کی ہدایت بھی مشکل ہے. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی بھی رسول مگر اس کی قوم کی زبان میں، یعنی اسی قوم میں سے اٹھایا. ہر رسول اپنی قوم کے اندر سے اٹھا کیونکہ وہ اپنی قوم کے لوگوں کی نفسیات زیادہ بہتر طور پر جانتے ہیں. اب دیکھیں کہ جس طرح آپ اپنے گھر والوں کو پہچانتے ہیں، اپنی قوم، اپنی برادری، اپنے خاندان کو، اتنا آپ دوسروں کو نہیں پہچانتے. آپ کو ان کی اچھائیاں، برائیاں، ویکنیس، اسٹرینتھ سب کچھ پتا ہوتی، اور پھر آپ ان کو صحیح طور پر مشورہ دے سکتے ہیں کہ تم صحیح کر رہے ہو یا نہیں. اور پھر اگر آپ ان کی زبان بھی جانتے ہو تو کمیونیکیشن آسان ہوتی. ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیغمبر کو اسی قوم میں سے اٹھایا، پھر یہ کہ اس قوم کی زبان کا بہترین جاننے والا ہوتا تھا پیغمبر، تاکہ اپنے لوگوں سے کمیونیکیشن اچھی طرح کر سکے. لیبین لہم، تاکہ وہ انہیں کھول کھول کے بیان کرے. تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عربوں کے اندر اٹھایا اور ان کو عربی زبان میں افصح العرب بنایا. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے فرمایا انا افصح العرب، میں عربوں میں سب سے زیادہ فصیح اللسان ہوں، یعنی زبان کا سب سے زیادہ ماہر ہوں. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص دین کے پیغام کو پہنچانا چاہے تو اسے زبان پر بھی دسترس ہونی چاہیے، کیونکہ اگر آپ صحیح بولنا نہیں جانتے، صحیح بات کسی کی نہیں سمجھتے، تو آپ کی یہ مس کمیونیکیشن مس لیڈ کر سکتی. کہنے والا کچھ کہہ رہا ہے اور آپ کچھ اور سمجھ رہے ہیں اور آپ کوئی اور جواب دے رہے ہیں، تو وہ یہ مس کمیونیکیشن مس لیڈنگ ہے. فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، تو بھٹکا دیتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. یہاں بھی اس کا وہی قانون ہدایت ہے کہ جو چاہتا ہے ہدایت پانا اس کو ہدایت دیتا ہے، جو نہیں پانا چاہتا اس کو ہدایت نہیں دیتا. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے، یعنی ہر چیز پر اسی کا حکم چلتا ہے، فیصلے اسی کے ہوتے ہیں، ہر طرف قوت اسی کی ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام کی مثال دی گئی، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات کے ساتھ، نشانیوں کے ساتھ. 9 نشانیاں کون سی تھی وہ یاد ہے کچھ؟ عصا، ید بیضا، اور قرآن پاک میں سورۃ الاعراف میں ان سب کا تفصیلی ذکر ہے. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیوں کے ساتھ بھیجا، یعنی ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، ان اخرج کے نکالو قومک اپنی قوم کو، من الظلمات الی النور اندھیروں سے روشنی کی طرف، وذکرہم بایام اللہ،
اور انہیں اللہ کے دن یاد کراؤ، اللہ کے ایام کی یاد دلاؤ۔ ایام اللہ سے مراد تاریخ کے واقعات ہیں، وہ دن جب لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی یا تو نعمتیں ہوئی یا پھر عذاب آئے، یعنی میموریبل ڈیز، جن کو کوئی یاد رکھ سکے، یعنی جن کا حال کسی سے چھپا ہوا نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر، کس قوم کی طرف اشارہ ہے؟ بنی اسرائیل کی طرف۔ بنی اسرائیل کو آپ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائیں اور انہیں نصیحت کریں ایام اللہ یاد دلا کر، کہ وہ دن جب اللہ نے ان کو فرعون کی قید، ظلم و ستم سے نکال کر ان کے دشمن سے ان کو نجات بخشی، اس یادگار دن کا خیال ان کو دلائیں کہ کس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا۔ کیونکہ جب انسان اللہ کے احسانات کو یاد کرتا ہے تو اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے، اللہ کی طرف انسان رجوع کر سکتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یقیناً اس میں البتہ بہت سی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بہت صبر کرنے والا، بہت قدردان ہو، شکر گزار ہو، اللہ کی نعمتوں کا ماننے والا ہو۔ یہاں پر لفظ صبار آیا ہے، عام طور پر صابر کا لفظ آتا ہے صبر کرنے والے کے لیے، تو ایک لفظ صابر ہے، اس میں عام صبر کرنے والا فاعل کے وزن پر۔ بعض اوقات عربی میں لفظ مستبر بھی استعمال ہوتا ہے، پھر متصبر بھی ہوتا ہے، جیسے من یتصبر یصبرہ اللہ، جو صبر کرے اللہ اسے صبر دے گا۔ اسی طرح صبور ہوتا ہے، فعول کے وزن پر مبالغے کا صیغہ، بہت زیادہ صبر کرنے والا۔ اور ان سب میں ہائیسٹ کوالٹی ہے صبار کی، بہت ہی زیادہ صبر کرنے والا، یعنی مشکلات پر جو صبر کرے اور کسی طرح کا بھی کوئی شکوہ نہ کرے، اور شکور جو صبر کے ساتھ نعمتوں کی قدردانی بھی کرے۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کرایا جا رہا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو رحمت کا پیغام بنا کر بھیجا اور انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف انہوں نے نکالا۔ ان کی قیادت میں ان کی قوم کو دشمن سے نجات ملی۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ انہیں نجات پانے کے بعد دوبارہ اسی دن کی یاد دلاؤ، اور اس واقعے میں ہر صبر اور شکر کرنے والے کے لیے نشانی، کیونکہ صحابہ کرام پر دن بہت مشکل ہو گئے تھے مکہ میں، تو ہر وہ شخص جو صبر کر رہا ہو، جو شکر کر رہا ہو، اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بہت بڑی نشانی۔ کیا نشانی؟ تو سمجھے گا آپ؟ کیا سمجھے؟ آپ کے لیے کیا نشانی؟ کیا سمجھ آئی؟ اس واقعے میں صبر کرنے والے، شکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ کیا نشانی؟ ہر وہ شخص جو مشکلات میں گھرا ہوا ہو، جیسے مکہ میں لوگ گھرے ہوئے، یا اس کے بعد میں، کیونکہ لکلی کی بات ہو رہی ہے، نہ صرف مکہ والوں کے لیے نہیں، ہر اس شخص کی بات ہو رہی ہے کہ جو مشکل میں ہو۔ جو شخص بھی مشکل میں گھرا ہوا ہو وہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے حالات سے سبق لے، کہ جس طرح اللہ نے بنی اسرائیل کو انتہائی مشکل حالات سے، فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی اور ان پر اپنا احسان کیا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، جس طرح انہیں مشکل سے نجات دی تو وہ دوسروں کو بھی دے سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ صبر اور شکر۔ صرف صبر نہیں، شکر بھی۔ صبر کیا ہے؟ مشکل وقت میں کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو اللہ کو ناپسند ہو، اور شکر کیا ہے کہ دیگر ملنے والی نعمتوں کو انسان یاد رکھے، کیونکہ اگر ایک نعمت ہاتھ سے جاتی ہے تو کئی اور موجود بھی ہوتی، تو جب انسان ان کی طرف دھیان کرتا ہے تو مشکل وقت آسان ہو جاتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اب وہ کیا واقعہ تھا، کیا مشکل تھی اور کیسے نجات ہوئی، ہلکا سا اس کو ذکر ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اللہ کی نعمت جو تم پر ہے اس کو یاد کرو۔ اذ انجاکم من آل فرعون، جب اس نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے۔ دشمن سے نجات پانا اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہوتی۔ آل فرعون سے مراد فرعون اور اس کے جتنے بھی کابینہ تھی اور جو اس کے حواری ساتھی تھے، رولنگ جماعت جو تھی، رولنگ پارٹی۔ یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں برا عذاب چکھا رہے، بدترین عذاب کا مزہ چکھا رہے۔ سام یسوم، الصوم سین واو میم اس کا روٹ ہے، کسی چیز کی طلب میں جانا۔ سامت الابل کہتے ہیں اونٹ چراگاہ میں چرنے چلے گئے، اونٹوں کا چراگاہ میں جانا۔ اب جب اونٹ چرنے کے لیے جاتے ہیں تو پھر وہاں سے کیا پاتے ہیں؟ جو بھی ان کو کھانے کو ملتا ہے وہ لیتے جاتے ہیں، نئی نئی چیزیں، فریش فوڈ ملتی ہے ان کو۔ تو آل فرعون بنی اسرائیل کو بدترین عذاب چکھا رہے، یعنی سزا دینے کے نت نئے طریقے ڈھونڈتے تھے، صرف ایک طریقہ نہیں تھا، مختلف طریقوں سے ان کو سزائیں دے رہے تھے۔ ورنہ تو یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ وہ ان کو سزا دے رہے تھے، نہیں، یسومونکم کا لفظ ہر جگہ آپ نے دیکھا پیچھے بھی یہ لفظ گزرا ہے، یسومون ہی آتا ہے، یعنی سزا دینے کے اور عذاب دینے کے نئے نئے طریقے ڈھونڈتے، جیسے اونٹ اپنی خوراک کی تلاش میں جاتا ہے تو یہ بنی اسرائیل کو سزا دینے کے لیے نئے نئے ٹارچر کے انداز ڈھونڈتے۔ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، اور وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور وہ تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے۔ جہاں بھی آپ بیٹوں کو ذبح کرنے کی بات آتی وہاں عورتوں کو زندہ چھوڑنے کی بھی آتی۔ اس میں آپ دیکھیے کہ ایک تو یہ ہے کہ تاکہ عورتیں جو ہیں وہ قوم فرعون کی غلامی کرتی رہیں اور خدمت گاری کرتی رہیں اور وہ ان کو اپنی لونڈیاں بنا لیں اور ان کی نسل ختم ہو جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی ٹارچر کی ایک بدترین قسم، کسی ماں کے سامنے اس کے بیٹے کو ذبح کر دیا جائے۔
باپ کو بھی دکھ ہو سکتا ہے، لیکن جو دکھ اور جو تکلیف ایک ماں کو ہو سکتی ہے ایک بیٹے کے ذبح ہونے پر، وہ کسی اور کو نہیں ہو سکتا۔ عورتوں کے سامنے ماؤں کے سامنے ان کے بچوں کو ذبح کیا جا رہا تھا۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اسی لیے جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ نے حکم دیا کہ ان کو بچانے کے لیے ٹوکری میں ڈال کر سمندر میں ڈال دو، تو اس وقت جو ان کی کیفیت ہوئی تھی وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، ماں کا دل جو تھا وہ بالکل خالی ہو گیا، یعنی وہ جو دکھ اور درد کی کیفیت ہے وہ قرآن میں بیان کی گئی۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ تو صرف انہوں نے اپنے سے رخصت کیا تھا، کہاں یہ کہ سامنے ذبح کر دیا جائے۔ تو اس کو کیا کہا جا رہا ہے؟ سوء العذاب، بدترین قسم کا عذاب۔ اب دیکھیں کہ جسمانی تکلیف بھی بڑی شدید تکلیف ہوتی، لیکن جذباتی تکلیف اور جذباتی صدمے کچھ کم نہیں ہوتے، اس سے زیادہ شدید ہوتے ہیں، اس سے زیادہ گہرے ہوتے ہیں۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی، یہ آزمائش کی بہت شدید ترین قسم تھی جو تم لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا تھا۔ بائبل میں اس کے بارے میں جو آتا ہے، اس سارے بیان کے بارے میں اور اس سے ملتی جلتی جو چیزیں ہیں وہ بعد استثناء میں موجود ہیں۔ طویل تقریر ہے موسیٰ علیہ السلام کی، جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ یہ جو خطاب ہے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آخری دنوں میں بنی اسرائیل کو صحرائے سینا میں کیا تھا، یعنی اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے ایک طرح سے آخری نصیحتیں جیسے کرتے ہیں، تو بنی اسرائیل کے سامنے انہوں نے ایک طویل تقریر کی جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے، اور یہ موجودہ بائبل میں بھی موجود ہے کہ اگر تم دنیا میں خدا والے بن کر رہو گے اور خدا کی باتوں کا چرچا کرو گے، یعنی آگے اس کی تبلیغ بھی کرو گے، تو دنیا کی تمام چیزیں تمہارا ساتھ دیں گی، ہر چیز تمہاری ہو جائے گی دنیا میں، سب قوموں کے درمیان تمہارا رعب قائم ہوگا، خدا تمہارے دشمنوں کو زیر کر دے گا، اور اگر اس راستے میں کوئی دریا بھی حائل ہوگا، یعنی بڑی سے بڑی رکاوٹ بھی آئے گی، تو اللہ تمہارے لیے دریا میں بھی راستہ بنا دے گا، جیسے اذ انجاکم من آل فرعون، جیسے اس وقت بنایا تھا۔ اس کے برعکس اگر تم ایسا نہ کرو گے، کیا نہ کرو گے کہ خود بھی اللہ والے نہیں بنتے اور لوگوں کو بھی اس طرف نہیں بلاتے، تو خدا کی نظر میں لعنتی ٹھہرو گے، کیونکہ سورۃ المائدہ میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، اللہ نے بنی اسرائیل کو داؤد علیہ السلام اور عیسی ابن مریم کی زبان سے لعنت کروائی۔ کیوں؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، کہ وہ ایک دوسرے کو برے کاموں سے روکتے نہیں، یعنی برائی سے نہیں روکتے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر تم یہ نہیں کرو گے، نیکی کا حکم نہیں دو گے، برائی سے نہیں روکو گے، تو خدا کی نظر میں لعنتی ٹھہرو گے، خدا کی رحمتوں سے دور ہو جاؤ گے، تمہاری محنت کی پیداوار دوسرے لوگ کھا جائیں گے، کام تم کرو گے جیسے بنی اسرائیل غلامی میں کر رہے تھے، اور فائدہ کوئی اور اٹھائے گا، تمہارے کام بگڑتے چلے جائیں گے، تم فکری اور عملی اعتبار سے دوسری قوموں کے زیر دست ہو جاؤ گے، غلام ہو جاؤ گے۔ اور یہ خطاب صرف بنی اسرائیل سے نہیں، یہاں کیوں دہرایا گیا قرآن مجید میں؟ باقی قوموں کے لیے بھی، کہ جس قوم کو اللہ اپنے کام کے لیے چنے، جس کے پاس قرآن جیسی دولت ہو، اور پھر وہ اس کو بھول کر اسے چھوڑ کر دنیا میں لگ جائے، دنیا کمانے میں، اور سارے لوگ صرف دنیا کی دوڑ میں لگ جائیں اور اس کام کے لیے کوئی بھی نہ اپنا وقت نکالے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہی جو ہو رہا ہے اس وقت۔ تو دو اہم ذمہ داریاں ہیں بحیثیت مسلمان، ایک یہ کہ ہم اپنی اصلاح کی فکر کریں، اور دوسرے اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح کی فکر، دعویٰ کا کام۔ اور جب کوئی قوم یہ کرتی ہے تو پھر ہر چیز اس کی مددگار بن جاتی، رکاوٹیں بھی آسان ہو جاتی، اور جو لوگ اس سے منہ پھیرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، پھر وہ دوسروں کے غلام ہوتے چلے جاتے ہیں، ذلیل ہوتے ہیں دنیا میں بھی۔ جیسے کہ سرٹن پلانٹس کے جو اپنے ہی علاقے میں اگتے ہیں اور وہیں پر ہی وہ پھل دیتے ہیں اور اسی سے ہی آگے فائدہ پہنچتا ہے، اگر وہ کہیں اور لگا دیے جائیں تو وہاں وہ اتنے پروڈکٹیو نہیں ہوں گے۔ بالکل اسی طرح امت مسلمہ جس کام کے لیے پیدا کی گئی ہے، دیکھیں نا، کچھ لوگوں کو اللہ نے بائی برتھ مسلمان پیدا کیا، کچھ تو ایسے نا جن کو نہیں دی نعمت، ان کی ذمہ داری ان پر ڈالی۔ ہم ان خوش قسمت لوگوں میں سے جنہیں مسلمانوں کے گھر پیدا ہونے کا موقع ملا ہے اور اپنے گھروں سے اسلام ملا ہے۔ اب اگر ہم اپنے طریقے چھوڑ کر دوسروں کے طریقے پہ چل پڑے، ہم ان کی چال اختیار کر لیں، ہم وہ نہ کریں جس کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا، ہم وہ کرنے لگے جس کے لیے بہت سے لوگ اور دنیا میں کام کر رہے ہیں، تو پھر آپ دیکھیں کہ ہم وہاں مس فٹ ہوں، اور ہے نا مس فٹ، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ اللہ کی رحمت کے مستحق اور نہ دنیا میں کسی ترقی اور عزت کے مستحق۔ لہٰذا اللہ نے یہ کتاب اس لیے اتاری ہے تاکہ سارے انسانوں کو، جو پہلی آیت ہے، سارے انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لایا جائے۔ یہ کیسے ہوگا؟ خود بخود ہو جائے گا، اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کرنی ہوگی، کرنی پڑے گی اور مسلسل محنت کرنی ہوگی۔ یہ کوئی پارٹ ٹائم کام نہیں ہے کہ اچھا کبھی کبھار کچھ کر لیا تو ہو جائے گا، کوئی میریکل ہوگا تو لوگ خود بخود ہدایت پا جائیں گے۔ پیغمبروں نے کتنی کتنی تکلیفیں اٹھائیں اس کام کے لیے، کیسی کیسی باتیں برداشت کی لوگوں کو، پھر بھی صبر سے کام لے، پھر بھی شکر گزار رہے۔ تو یہی کام آج بھی کرنے کی ضرورت، تب دوسری انسانیت کو ہدایت ملے، تب ان تک روشنی کا پیغام جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کی نعمت یاد کرا رہے ہیں کہ جس نے تم پر اتنا فضل کیا،
اب तुम उसी को छोड़कर तुम ये कहते हो कि हमें ककड़ी और साग और दुनिया की ये सारी लज्जतें बस चाहिए, सिर्फ खाने पीने के मजे के लिए जीना चाहते हो। तो बात यह है कि अतस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर, आला चीज को अदना के बदले दे डालना चाहते हो, अदना दुनिया लेकर आला को छोड़ना चाहते हो और अपनी आखिरत को भूल गए हो। और आप देखें कि इस वक्त दुनिया की तकरीबन हर जबान में बाइबल का तर्जुमा मिलता है, लेकिन कुरान का तो नहीं। हालांकि होना उलट चाहिए। बेशुमार जबानों में लिटरेचर फ्री बांटा जाता है, हमारे यहाँ कितना कुरान फ्री बांटे, और अगर है भी तो किस तरह की लैंग्वेज में और किस तरह का मैसेज, बाजू का तो अपने भी नहीं पढ़ के समझते क्या लिखा हुआ। बेशुमार रेडियो स्टेशन का है, बेशुमार हजारों की तादाद में मिशन दुनिया भर में फैले। मुस्लिम की क्या कोशिश, वो हर एक के बच्चों का अडॉप्ट करके संभालने को पालने को तैयार है। हम अपनों से भी बेजार हैं कि इतनी मुसीबत हमसे नहीं होती, ये शोर हमसे नहीं संभाला जाए। जो लोग बेबी सिटिंग करते भी हैं वो भी अपना क्या अखलाक पेश करते हैं कि लोग उनके अमल को देखकर ही मुसलमान होना चाहें। बहुत से चांसेस है, बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन हमारी तवज्जो ही नहीं। हम समझते नहीं कि हमारी जिम्मेदारी। तो फिर जब बनी इसराइल ने अपना दीन छोड़ा, यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में क्या इज्जत थी उनकी, तख्त पे बिठाए गए थे, लेकिन जब दीन छोड़ा और आहिस्ता आहिस्ता जलील हुए तो ये नौबत पहुंची, अजाब और टॉर्चर की बदतरीन किस्में उन पर मुसल्लत की गई। वो इज़ तअज़्ज़न रब्बुकुम, और जब तेरे रब ने ऐलान कर दिया, आगाह कर दिया, तुमको सुना दिया, खबर दे दी, बता दिया, पुकार कर कह दिया। आजान पुकार होते लइन शकरतुम, अलबत्ता अगर तुमने शुक्र किया, लअज़ीदन्नकुम, अलबत्ता मैं जरूर ज्यादा दूंगा तुमको, वला इन कफरतुम, और अलबत्ता अगर तुमने नाशुक्री की, कुफर किया, इन्ना अज़ाबी लशदीद, बेशक मेरा अजाब बहुत शदीद है, बहुत सख्त है। शुक्र क्या है नेमत का कि जिस रब ने तुमको निजात दी तुम उसके बन जाओ और उसके पैगाम को आगे पहुंचाओ, और नाशुक्री क्या है कि उसे पीठ पीछे डालकर दुनिया के पीछे लग जाओ। और ये एक हकीकत है कि जो भी नेमतों की कदरदानी करेगा, दुनिया की हो, दीन की हो, किसी भी तरह की, अल्लाह ताला उस नेमत में इजाफा करेगा, और जो नाशुक्री करे उससे नेमतें छिन जाती। वक़ाल मूसा, और कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, इन तकफुरु अंतुम वमन फिल अर्दि जमीआ, अगर तुम कुफर करो और जो भी जमीन में सारे के सारे, फइन्नल्लाह लग़निय्युन हमीद, बस बेशक अल्लाह अलबत्ता बेनियाज है, तारीफ वाला है। यानी ऐ लोगों, अगर तुम इस दीन की खिदमत करोगे तो अल्लाह बड़ा कदरदान है, दुनिया भी देगा आखिरत भी देगा। लेकिन अगर तुमने नाशुक्री की, छोड़ दिया इसको, नेमत पाकर तुम दुनिया के पीछे भागने लगे, तो याद रखना कि अल्लाह को तुम्हारी जरूरत नहीं, न तुम जैसों की जरूरत है। अगर सारे जमीन वाले भी सख्त नाशुक्रे हो जाएं, तो अल्लाह की बादशाहत में कोई कमी नहीं आती। बात यह है कि आखिर वो क्या वजह होती है कि हम कुरान छोड़कर दुनिया के पीछे भागने लगते हैं। दीन में समझ बूझ पैदा करने और दीन में महारत पैदा करने की बजाय दुनिया की डिग्रियों के पीछे जाने लगते हैं। क्यों? सिर्फ नाम बनाने के लिए, सिर्फ लोगों में इज्जत पाने के लिए, सिर्फ लोगों में कदरदानी के लिए। और याद रखें, कितने ही डिग्रियों वाले जलील हो रहे हैं, कोई इज्जत नहीं उनकी, कोई कदर नहीं उनकी। लेकिन जब आप अल्लाह के साथ सिंसियर होते हैं तो अल्लाह दुनिया वालों के दिलों में भी आपकी मोहब्बत डाल देता है और दुनिया के काम भी संवार देता है और आखिरत भी बेहतरीन हो जाती है। लेकिन अगर सारे लोग सिर्फ दुनिया ही के पीछे लग जाएं और दीन के लिए कोई भी ना हो, तो इससे बड़ी नाशुक्री क्या होगी? नाशुक्री यही, मसलन आप लोग, आपके पास दीन की समझ है, अगर आप दीन को एक तरफ छोड़कर दुनिया के पीछे लग जाएं कि हम जरा दूसरों में अपनी वैल्यू बढ़ा लें, तो याद रखें कभी वैल्यू नहीं होगी, कभी इज्जत नहीं होगी। क्योंकि अल्लाह ने आपको चुना था, तौफीक दी थी इस रास्ते पे आने की, वक्त दिया था, और फिर आप इससे मुंह मोड़े कि जिनको कुछ समझ आ गई वो इस चीज को छोड़ जाए, वो अल्लाह को क्या जवाब दें? यानी एक के बाद एक अगर यही कहे कि ये मेरा काम है, ये कोई और कर लेगा, ठीक है, अल्लाह को तो सब के सब कुफ्र करो, अल्लाह को कोई परवाह नहीं। अल्लाह को जरूरत नहीं कि तुम हिदायत पाओ, अल्लाह को जरूरत नहीं कि तुम जन्नत में जाओ, ये तो हमारी अपनी जरूरत है, ये तो हमने फैसला करना है कि हमें क्या चाहिए। अल्लाह बेनियाज है, तारीफ वाला है, तुम उसकी तारीफ नहीं भी करोगे तो कायनात का जर्रा जर्रा उसकी तस्बीह कर रहा है। इतने फरिश्ते उसके आगे झुके हुए हैं, इतने झुके हुए हैं कि तुम उनको शुमार नहीं कर सकते। कुछ मुसलसल रुकू में खड़े, कुछ मुसलसल हाथ बांध के खड़े, कुछ मुसलसल सजदे में पड़े हुए हैं, जब से पैदा हुए सजदे से सर नहीं उठाया। उसे तुम्हारी जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। तुम उसका नाम बुलंद करो, उसे नहीं जरूरत। तो कायनात के जर्रे जर्रे से उसका नाम बुलंद हो रहा है। तुम्हें तो सिर्फ इख्तियार दिया था, तुम्हें तो सिर्फ मुसलमान पैदा किया था ये देखने के लिए कि तुम क्या करते हो, ये नेमत पाकर क्या करते हो। क्योंकि नेमत की शुक्रगुजारी ये है कि इंसान फिर इसको हर चीज से ज्यादा अजीज रखे। कोई चीज जाती है, छूटती है, छूटे, ये ना छूटे मुझसे। बाकी सब तो जरूरियात है जिंदगी की, हो जाएंगी पूरी, जितना भी रिस्क अल्लाह ने किस्मत में लिखा मिल जाएगा, लेकिन ये हाथ से गया तो इसका नेमल बदल कुछ नहीं। और हर बंदा इस राह में आजमाया जाता है कि अब वो कौन सा रास्ता और कौन सा तरीका इख्तियार करता है। अलम यअतिकुम नबउल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, क्या नहीं आई तुम्हारे पास खबर उन लोगों की जो तुमसे पहले थे। कौम नूह व आद व समूद, कौम नूह, आद और समूद की उनके साथ क्या गुजरी, क्या वो अपने आप को पैगंबरों की औलाद नहीं कहते थे। वल्लज़ीना मिन बादिहिम, और वो सब लोग जो उनके बाद थे, ला यअलमुहुम इल्लल्लाह,
ان کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. یعنی بے شمار قومیں، بے شمار افراد دنیا میں ایسے گزرے ہیں جن کا علم کسی تاریخ دان کو نہیں، کوئی ہسٹورین ان کے بارے میں جانتا ہی نہیں. ایسی ایسی قومیں تھی. کچھ تو ایسی قومیں ہیں نا کہ جن کے بارے میں ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، کچھ ایسی ہیں جن کے بارے میں کتابوں میں نہیں بھی لکھا ہوا تو آثار قدیمہ موجود ہیں. دنیا میں گھوم پھر کر دیکھیں آپ کو تباہ شدہ بستیوں کے آثار نظر آئیں گے. کچھ نہ کچھ ان کے کتبے وغیرہ مل جائیں گے، کوئی تحریریں الٹی سیدھی پڑھ کے اندازہ لگا لیں گے کہ جی یہ اتنے ہزار سال پہلے آئے تھے اور یہ ان کا کلچر تھا، جیسے موہنجو داڑو اور ہڑپا وغیرہ کی اور اسی طرح کی دوسری تہذیبیں بے شمار دنیا میں علاقوں میں سے چیزیں نکلی ہیں، زمینوں سے برآمد ہوئی ہیں، میوزیم میں رکھی ہوئی ہیں. خود ساختہ قسم کی باتیں بھی لکھ لکھ کے ان کی کچھ قیاس آرائیاں کی گئی ہیں. کچھ چیزوں کے بارے میں تو جانتا ہے انسان، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شمار ایسے ہیں لا یعلمہم الا اللہ، جن کو اللہ کے سوا اب جانتا بھی کوئی نہیں. پوری طرح دنیا سے مٹ گئے، کوئی نام نشان نہ رہا. آپ دیکھیے کہ بہت ساری ہماری کوششیں کس لیے ہوتی ہیں؟ ہمارا نام بن جائے، امپورٹنس حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کی اٹینشن لینے کے لیے، تاریخ میں اپنا نام لکھوانے کے لیے. کتنے لوگ ہیں جو کریزی حرکتیں کرتے ہیں گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام لکھوانے کے لیے. اللہ چاہے تو ایسی تباہی پھیرے کہ ساری وہ بکس بھی تباہ ہو کے رہ جائیں کہ کوئی آثار ہی باقی نہ رہے. پھر کیا کرو گے تم؟ کون تمہیں چاہنے والا ہوگا؟ کون تمہارا نام بلند کرنے والا ہوگا؟ فکر کرو کہ اللہ کے رجسٹر میں نام لکھا جائے، اس کے ہاں عزت ہو، اس ملائے اعلیٰ میں ذکر ہو. دنیا میں کوئی گارنٹی نہیں کہ کس کا نام بلند ہوتا اور کس کا نہیں، اور کتنے ایسے جن کا بلند ہوا اور بری طرح ذلیل بھی ساتھی ہوئے. اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، نہ کسی کی ضرورت ہے. اگر ہم سارے بھی دنیا کا ریکارڈ توڑ کے چلے جائیں گے دنیا سے، کیا حاصل ہوگا؟ لا یعلمہم الا اللہ، صرف اللہ کے پاس ریکارڈ رہ جائے گا. اور پھر وہ اس ہر بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرے گا جس کا وہ مستحق ہوگا. ہر ایک کو وہی ملے گا جس کے لیے اس نے کوشش کی ہوگی. جو دنیا کے لیے بھاگے گا اس کو دنیا ہی ملے گی اور وہی ختم ہو جائے گی، اور جو آخرت کو منزل بنا کر کام کرے گا اس کے لیے پھر آخرت انتظار کرے گی. جاءتہم رسلہم بالبینات، آئے ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر. فردوا ایدیہم فی افواہہم، تو انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں پہ رکھ لیے. انسان اپنے ہاتھ اپنے منہ پہ کب رکھتا ہے؟ اس کے کئی ایکسپریشن ہوتے ہیں. کبھی خاموش رہنے کے لیے، جب پیغمبروں نے پیغام پہنچانا چاہا تو انہوں نے کیا کہا؟ جب ہمیں کچھ نہ بتاؤ. یعنی انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ پہ رکھ لیے. ہاتھ یہ بھی منہ پہ رکھنا ہے، بی کوائٹ، یہ اپنی تقریریں بند کرو، یہ نصیحتیں ختم کرو. یا پھر تعجب کے لیے، جیسے حیرت سے انسان اپنی انگلی منہ پہ رکھتا ہے. یا پھر مذاق اڑانے کے لیے، کبھی انسان ماتھے پہ ہاتھ رکھتا ہے، کبھی انسان کسی اور جگہ رکھتا ہے. منہ پہ ہاتھ رکھنے کے ڈفرنٹ سٹائل ہوتے ہیں نا، ڈفرنٹ وجوہات ہوتی ہیں. کبھی غصے سے انگلیاں کاٹتا ہے، یعنی کہ اپنے ہی ہاتھ چباتا ہے غصے کی وجہ سے. کہ پیغمبروں نے جب اللہ کی طرف بلایا تو کسی نے حیرانی کا اظہار کیا، کسی نے مذاق اڑایا، کسی نے ان کو چپ کرایا، کسی نے اپنی انگلیاں کاٹی اور طرح طرح کے ریاکشن فیسز بنائے. وقالوا، اور وہ کہنے لگے، انا کفرنا بما ارسلتم بہ، بے شک ہم نے انکار کیا، کفر کیا اس چیز کا جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو. وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ، اور بے شک ہم البتہ شک میں ہے اس چیز کی طرف سے جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہیں. اور شک بھی کیسا ہے؟ مریب، بے چین کرنے والا شک. یعنی سارے پیغمبروں کے ساتھ ایک ہی قصہ پیش آیا. ہر قوم نے اپنے پیغمبروں کی مخالفت کی اور ان کا منہ بند کرنے کی کوشش کی، ان کو حقارت سے دیکھا اور ان کے پیغام کا انکار کیا اور شک کا اظہار کیا کہ ہمیں تم پر اعتماد نہیں، وی ڈونٹ ٹرسٹ یو، اور یہ جو باتیں تم کرتے ہو یہ ہمارے دل کو نہیں لگتی، ہمیں اس میں شک ہے. کیوں شک ہوتا ہے دین کے معاملے میں؟ کیونکہ جب انسان ایک طرف اپنے ماحول کو دیکھتا ہے، اپنے وقت کے رائج کلچر کو دیکھتا ہے کہ وہاں خدا کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں کیا نظریات ہیں، اور دوسری طرف یعنی ڈے ٹو ڈے لائف میں جو انسان جو کچھ پڑھتا ہے، ہمارے بچوں کی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوا کریشن کے بارے میں، اختتام کے بارے میں، اور دوسری طرف وہ ہے جو قرآن میں لکھا ہوا. اب یہ دو کتابیں ہیں نا ساتھ ساتھ پڑھی جا رہی، اور بعض اوقات قرآن تو پڑھا ہی نہیں جاتا، صرف ایک ہی چیز پڑھی جا رہی. اب جب ایک ہی چیز پڑھ رہے ہیں، بچپن سے وہی پڑھ رہے ہیں، وہی دیکھ رہے ہیں، اسی کلچر میں، اسی ذہن میں، وہی ہر وقت ہمارے دماغوں پہ سوار ہے، اور دوسری طرف کبھی کسی مولوی صاحب کا لیکچر سننے چلے جاتے ہیں، حقارت سے ان کو دیکھ کے کہا ٹھیک ہے سب پرانی باتیں کر رہے ہیں. اصل نالج تو اور علم تو یہ ہے جو ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اصل اسکالر تو یہ ہے، یہ کیا جانے. حتیٰ کہ کسی کا قرآن پڑھ کر سنانا بھی ایک احمقانہ فعل لگنے لگتا ہے. پھر مائنڈ سیٹ ایسا ہو جاتا ہے یہ ساری باتیں بیکار لگتی، آخرت صرف ایک افسانہ لگنے لگتی. اور پھر جب وہ کوئی بھی بات اللہ کی رسول کی سناتے ہیں تو وہ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. قالت رسلہم، ان کے رسولوں نے کہا، اف اللہ شک، کیا اللہ کے معاملے میں شک ہے تم کو؟ خالق کے بارے میں شک ہے؟ فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا. فاطر ہوتا پھاڑنے والا. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات ہے، الرحمن الرحیم، 99 and more than 99 names اللہ کے. لیکن یہاں پر شک دور کرنے کے لیے
اس کی کون سی صفت بتائی گئی؟ فاطر السماوات والارض، خالق بھی نہیں کہا، فاطر السماوات والارض، آسمان اور زمین کا پھاڑنے والا۔ اب آپ دیکھیے کہ موجودہ نظریہ کیا ہے زمین و آسمان کی تخلیق، کریشن کے بارے میں۔ یہ کیا تھا؟ ایک سپر ایٹم تھا، سالم گولا تھا، اور پھر اس کے اندر ایکسپلوژن ہوا، وہ پھٹا، اور اس سے یہ باقی سارے ستارے سیارے جو ہیں وجود میں، ساری کائنات وہاں سے بنی۔ کریشن کا نقطہ آغاز یہی بتایا جاتا ہے، بگ بینگ کی تھیوری جو ہے۔ اب یہ جو بگ بینگ ہوا اور ہر چیز پھٹ کے الگ ہوئی، کبھی کوئی سوچے کہ وہ کون سی قوت تھی جس نے ان ساری چیزوں کو اندر کی طرف جوڑا ہوا تھا؟ یعنی سب کا پہلے تو جو طاقت تھی یا جو ان کے جتنے بھی اس کے عناصر تھے وہ اندر کی طرف کھچے ہوئے تھے، شدید قسم کا ان کے اندر یعنی ایک مرکز تھا اور اس مرکز کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، یعنی ہر چیز کا رخ اندر کی طرف تھا، اور اس کو پھاڑنے کے لیے، الگ کرنے کے لیے اس کو بالکل ریورس میں الگ کرنا۔ جب کسی بھی چیز کو آپ توڑتے ہیں اور الگ کرتے ہیں، کیا کوئی قوت چاہیے ہوتی؟ خود ہی الگ ہو جاتا ہے۔ قوت، زیادہ قوت چاہیے ہوتی، کیونکہ اپوزٹ سائڈ پر آپ نے اس کو لے کے جانا ہے۔ وہ کس نے کیا؟ وہ اللہ نے کیا، فاطر السماوات والارض۔ تم اس کو مس کر رہے، اس کو بھول رہے، تم کریٹر کے بارے میں شک کر رہے ہو۔ اف اللہ شک، اللہ کے بارے میں شک، اور یہ شک ہر دور میں رہا ہے۔ اس کی شکلیں مختلف رہی، انداز مختلف رہے، لیکن ہر دور میں انسانی عقل نے جو بھی کام کیا اس میں خدا کو ایک عجیب چیز بنا کے پیش کیا۔ تو رسولوں نے لوگوں کا شک دور کرنے کی کوشش کی کہ غور کرو، وہ کون ہے جس نے یہ آسمان بنائی، جس نے یہ زمین بنائی؟ اور قرآن پاک میں واضح طور پر آتا ہے کہ آسمان اور زمین پہلے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے تھے، کانتا رتقن ففتقناہما، یہ ایک دوسرے کے اندر تھے، ہم نے ان کو الگ کیا، اور آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ تو اب دیکھو، یہ ساری چیزیں اگر ایک تھی اور پھر الگ الگ ہوئی اور ان کے فاصلے اتنے طویل کہ اتنی دور تک کون لے گیا؟ آپ تو ایک چیز پھینکتے ہیں زیادہ سے زیادہ کہاں تک جاتی؟ کس نے یہ سب کچھ کیا؟ اس کے بارے میں شک ہے۔ یدعوکم، وہ بلاتا ہے تم کو، لیغفر لکم من ذنوبکم، تاکہ وہ بخش دے تم کو، تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو۔ وہ تمہیں اس لیے بلاتا ہے تاکہ تم سے تمہارے گناہوں کا بوجھ ہٹا دے۔ یعنی انسان کو اللہ کی ضرورت کس لیے ہے؟ اگر اللہ کا تصور نکال دیا جائے اور انسان اپنی مرضیاں کرنے لگے تو دن رات میں کتنے گناہ کرتا ہے، کتنے زیادہ غلط کام ہو جاتے ہیں، اور کتنا انسان کے اوپر بوجھ آ جاتا ہے۔ یہ بوجھ مل کر ہی تو ڈپریشن بنتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک غلطی کی، دوسری کی، تیسری کی، اب وہ بوجھ بڑھ رہا ہے، انسان دبے جا رہے ہیں اس کے نیچے مصیبت میں۔ اب ضرورت کس چیز کی ہے؟ کہ کوئی آئے جو انسان کو کہے کہ معاف کر دیا تجھے، تو پلٹ آ میری طرف، تیرے سارے گناہ دھو دوں گا۔ انسان تو نہیں کرتے کہ انسان کو معاف کرتے، انسان نہیں معاف کرتے۔ اگر کرے بھی تو بس اوپر سے، کرنے کے بعد بھی یاد دلاتے ہیں، کہہ بھی دیتے ہیں معاف کر دیا تم، پھر تھوڑے دن میں پھر یاد دلا دیں گے۔ لیکن وہ اللہ ہے جو پوری طرح بندے کو معاف کرتا ہے، جو اس کو بخش دیتا ہے، جو اس کا بوجھ ہٹاتا ہے۔ تو ایسے میں کیا تم کو اس اللہ کی ضرورت نہیں؟ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہیں تمہارے بوجھوں سے آزاد کرنا چاہتا ہے۔ ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور تمہیں ایک وقت مقرر تک جینے کا موقع دینا چاہتا ہے۔ ویؤخرکم الی اجل مسمی، یعنی ایک وقت تک تمہیں مہلت دے رہا ہے۔ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، ساری باتیں سمجھ کے اعتراض کیا کیا؟ تم ہمارے جیسے انسان ہی تو ہو، ہم کیسے تمہاری بات مان لیں؟ تم انسان ہو۔ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ انسان کہہ کیا رہے ہیں، صرف انہیں انسان کہہ کے انہیں حقیر قرار دے رہے ہیں۔ تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، تم چاہتے ہو کہ ہمیں اس طریقے سے روک دو جس کی ہمارے باپ دادا پیروی کر رہے ہیں، جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کر رہے تھے، تم ہمیں ان کی عبادت سے روکنا چاہتے۔ تو گویا ان کا مسئلہ کیا تھا؟ باپ دادا کی پیروی، جب اس کے ساتھ چپکے ہوئے تھے، پیغمبر اللہ کی طرف بلا رہے تھے، اور وقت کا قانون اور معاشرہ ان کو باپ دادا کی طرف بلا رہا۔ ہر دور کا الہ مختلف ہوتا ہے نا، آج کا الہ سائنس ہے، کسی کا الہ مال ہے، کسی کا کچھ اور ہے، تو ان کا الہ کیا تھا؟ باپ دادا کی تقلید، پیروی۔ اچھا تمہاری چال یہ ہے، تمہارا طریقہ یہ ہے کہ تم ہمیں ہمارے طریقوں سے ہٹانا چاہتے ہو اور اپنے طریقے پہ لانا چاہتے ہو۔ فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، لے آؤ کوئی کھلی دلیل، کوئی روشن دلیل لاؤ، کوئی ہمیں معجزہ دکھاؤ۔ قالت لهم رسلهم، ان کو ان کے رسولوں نے کہا، ان نحن الا بشر مثلكم، نہیں ہیں ہم مگر انسان تمہاری ہی طرح، ہم تم جیسے انسان ہی تو ہیں۔ ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتا ہے احسان کرتا ہے کہ اسے نبوت عطا کر دیتا ہے۔ جیسے آپ پر اللہ کا احسان کیا ہے کہ اس نے آپ کو مسلمان پیدا کیا، پھر احسان کیا ہے کہ اپنے دین کی محبت دی، پھر احسان کیا ہے کہ قرآن کا علم دیا۔ تو پیغمبروں پر احسان کیا تھا کہ اس سے آگے بڑھ کر ان کو چن لیا جاتا ہے کہ وہ دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنے، انہیں نبوت دی جاتی، ہوتے وہ بھی انسان ہیں
لیکن انسان اور انسان میں فرق ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ ہاں ہم انسان ہی ہیں، ہم مانتے ہیں ہم انسان ہیں، لیکن اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ جس شخص کو اللہ دین کی سمجھ دے اس پر اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے. اور اگر کوئی شخص دین چھوڑ کر دنیا کی طرف جائے تو وہ کس قدر ناشکرا ہے اور اللہ کے کتنے بڑے احسان کو پس پش ڈال رہا ہے. وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. اور ہمارے بس میں نہیں کہ ہم تمہارے پاس کوئی دلیلیں لائیں مگر اللہ کے اذن سے. جو اللہ چاہے گا بس وہی ہم تمہیں دے سکتے ہیں. ہم اپنے پاس سے کچھ نہیں بتاتے، کچھ نہیں دیا کرتے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اور اللہ ہی پر بس چاہیے کہ بھروسہ کریں، توکل کریں ایمان والے. کیونکہ بعض اوقات انسان دوسروں کے معیار پہ پورا نہیں اتر سکتا. جب آپ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے اور لوگ طرح طرح کی گرمیاں اور حجتیں کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ایسا معجزہ دکھا دو، یہ ایسی دلیل کھلاؤ، کبھی کہتے ہیں اچھا اگر آپ میرے اس سوال کا جواب دے دیں تو پھر میں آپ کے ساتھ. اب آپ انسان کا علم ٹیسٹ کریں. ہدایت کے لیے کسی انسان کا ٹیسٹ کیوں؟ ہدایت کا سورس تو کتاب ہے اللہ کی، اس کو پڑھو، اس کو دیکھو. اگر واقعی تم ہدایت چاہتے ہو. آپ نے اپنی ہدایت کو خود ہی کنڈیشنل بنا لیا کہ میں سیدھے راستے پر نہیں آؤں گی جب تک کہ میرا یہ مطالبہ نہیں مان لیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ پھر ہدایت دیتا اس کو ہے جو ہدایت کے لیے واقعی سنجیدہ ہوتا ہے اور وہ طالب ہوتا ہے اور وہ دعائیں کرتا ہے اور وہ تڑپتا ہے کہ یار اب مجھے یہ راستہ دکھا. وہ شرطیں نہیں لگاتا کہ اگر میرا یہ کام ہوا تو میں اللہ کے راستے پہ آؤں گا اور اگر یہ میری دعا قبول ہوئی تو میں اللہ کی عبادت کروں گا. نہیں، انکنڈیشنل. وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ. اور ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم اللہ پر توکل نہ کریں اور آخر کار ہم اللہ پہ بھروسہ کیوں نہ کریں. وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا. حالانکہ تحقیق اس نے ہمیں ہمارے راستوں کی ہدایت دی ہے، یعنی ہمیں ہدایت کا راستہ دکھایا ہے. تو جب اللہ نے ہمیں سیدھی راہ دکھا دی، اپنی پہچان کرا دی، اپنی قوت اور طاقت اور قدرت کا احساس دلا دیا، تو پھر ہم اس کو کیوں نہ تھامیں ہر مشکل میں. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا. اور البتہ ہم ضرور صبر کریں گے اس پر جو تم نے ہم کو اذیتیں دی. تمہارے دکھوں اور تکلیفوں پر ہم ضرور صبر سے کام لیں گے. یہ ہے ایک دین کی طرف بلانے والے کا اخلاق اور کردار کہ جس کے ساتھ اس کا معاملہ ہوتا ہے اس کی بدتمیزی، بد اخلاقی اور ناسمجھی اور جہالت، ان سب چیزوں کے مقابلے میں درگزر سے کام لیتا ہے، صبر سے کام لیتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا رہتا ہے. پیغمبروں نے کہا ٹھیک ہے ہم اپنا کام کرتے رہیں گے، تم ستاتے ہو تو تمہاری مرضی، ہم جواب میں تمہیں نہیں ستائیں گے، ہم صبر کریں گے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. اور اللہ پر بس چاہیے کہ توکل کرے توکل کرنے والے. تو گویا صبر اور توکل کے بغیر اللہ کے دین کا کام آگے نہیں بڑھ سکتا. توکل کیا؟ توکل کی یہاں ضرورت کیوں ہے صبر کے بعد؟ اس لیے کہ جب انسان دین کی طرف جاتا ہے نا، دین کی طرف بلاتا ہے تو دنیا کا نقصان ہوتا نظر آتا ہے اور بعض وقت انسان سمجھتا ہے کہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں. تو ایسے میں انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اپنے رزق کے معاملے میں، اپنے عزت کے معاملے میں، اپنے فیوچر کے معاملے میں اللہ پہ بھروسہ کر کے اللہ کے دین کے ساتھ چمٹا رہتا ہے. اللہ پر بھروسہ تو انسان کے لیے تکلیف کو سہنا بھی آسان ہوتا ہے کہ ایک دن حالات پھر جائیں گے جیسے بنی اسرائیل کے پھرے تھے. وقال الذین کفروا لرسلہم. اور کہا لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اپنے رسولوں سے، وہ اپنے رسولوں سے کہنے لگے لنخرجنکم من ارضنا. ہم ضرور تم کو اپنی زمین سے نکال دیں گے. دلیل کا توڑ دھمکی سے. انہوں نے جو کچھ بھی سمجھایا سمجھ کے نہ دیا، جواب نہ دینے کے قابل ہوئے تو کہا ہم تم کو یہاں سے نکال دیں گے. او لتعودن فی ملتنا. بس کرو اب تم اپنی تبلیغ، واپس آؤ ہماری ملت میں، ہمارے طریقے پر آ جاؤ. اگر تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہے تو ہمارے لائف سٹائل کو اختیار کرنا ہوگا، ورنہ تم ہمارا ملک چھوڑ جاؤ، تم اس بستی سے نکل جاؤ. حالانکہ وہ وہی کے تھے. فاوحى الیہم ربہم. تو ان کے رب نے ان کی طرف وحی کی، پیغمبروں کو تسلی دی. لنہلکن الظالمین. البتہ ہم ضرور ہلاک کر دیں گے ظالموں کو، تم فکر نہ کرو. یہ جو دھمکیاں دے رہے ہیں اور یہ جو تمہارا برا چاہ رہے ہیں یہ خود تباہی سے دوچار ہوں گے. اب دیکھیے کہ قوم شعیب نے حضرت شعیب کو یہی کہا تھا لنخرجنک یا شعیب. اے شعیب ہم تجھے نکال دیں گے اس بستی سے. والذین آمنوا من قریتنا. اور ان لوگوں کو بھی جو تیرے اوپر ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے، ہم تم کو یہاں سے نکال کے امن سے رہنا چاہتے ہیں. قوم لوط نے کیا کہا؟ فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم. ان کے پاس ان کی دلیل کا کوئی جواب نہیں تھا سوائے اس کے کہ کہنے لگے کہ آل لوط کو اس بستی سے نکال دو. انهم اناس يتطهرون. یہ بڑے پاک باز لوگ بنتے ہیں، بڑے نیک بنتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا کہ انہوں نے آپ کو ہجرت کو مجبور کر دیا اور پھر آپ وہاں سے تشریف لے گئے. تو بعض اوقات انسان پر حالات اتنے تنگ ہو جاتے ہیں کہ انسان واقعی مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ جگہ چھوڑ دے تاکہ وہ کام نہ رکے جس کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا.
وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، تم نہیں نکلوگے یہ نکلیں گے، اور البتہ ہم ضرور بسائیں گے تم کو زمین میں ان کے بعد تمہیں کو رہنا ہے، جیسے بنی اسرائیل بچ گئے اور فرعون ڈوب گیا۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، یہ وعدہ اس کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے، جو میرے سامنے قیام سے ڈرے، یعنی قیامت کے دن کی قیام سے ڈرے، وخاف وعید، اور میرے عذاب سے خوف کھائے۔ تو بات یہ ہے کہ حالات جتنے بھی سخت ہوں، مشکلات جتنی بھی شدید ہوں، لیکن ہمیشہ فتح حق کی ہوتی۔ ہمیں فکر اس بات کی کرنی چاہیے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں کیا وہ صحیح ہے، کیا ہمارا طریقہ، ہمارا اخلاق، ہمارا معاملہ اور جو ہم کر رہے ہیں وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، اللہ کا حکم یہی ہے۔ اور اگر انسان وہی کرے جو اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ کی مدد ضرور آتی، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اپنی قوم کو کہ خدا کے بن کے رہو اور خدا کے پیغام کو عام کرو تو خدا تمہارا ہے اور ہر مشکل سے راستہ نکال دے گا۔ لیکن جب انسان اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ کو